औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने तमाम फैमिली चैनल के मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खुश आमदीद। चाहे वो मेरे देश के वासी हों या दूसरे देश के वासी हों, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आइंदा के प्रोग्राम भी मिलते रहें। मैं आपके सामने जब ये कहता हूँ कि रब्बि इश्रह ली सदरी, अक्सर मैं इज़हार इसका कर चुका हूँ कि अल्लाह मेरे दिल को खोल दे और मेरे दिल के गिरों को खोल दे, तो यकीन जाने कि मैं जो बात कहूँगा वो हक़ कहूँगा, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी न कह सकता हूँ। न मेरी इतनी जुर्रत है कि मैं नबी और रसूल अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी गलत बयानी से काम लूँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि मेरे इतने लंबा, कल का भी मेरा प्रोग्राम जो था वो तकरीबन 40 मिनट्स का हो गया था और या 40 मिनट से अबव हो गया था। इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ और मैं चाहता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए प्रोग्राम, लेकिन बस क्या करूँ कि मौजू इस किस्म का होता है कि उसको अगर कंप्लीट ना करूँ तो तिश्ना रह जाएगा और फिर दूसरे दिन तक जो है वो उसका चस जो है वो जाता रहता है। लिहाजा मेरे प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक सुना करें और पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ दुआ करें अपने चैनल के लिए। ठीक है जनाब, तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को बिला तवक्कुफ़। प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि आखिर में मैंने आपको एक चंबल का सायरोसिस है जो कि एक स्किन की बीमारी है, उसका बताना है। आपके जो है सवालात हैं उनके बारे में कुछ जवाब से नवाजना है। कुछ जो है वो ज़न और शोहर के खिलवत के मुनासिब अय्याम कि कब वो आपस में जो है ना मिल सकते हैं, मजामत कर सकते हैं, मुबाशरत कर सकते हैं या हम बस्ती कर सकते हैं शरई तौर पे, वो बयान करना लाजमी था। कल तक तो हमारी जो बातें थीं इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन हमारे बहुत सारे नौजवानों को और बच्चियों को, बहनों बेटियों को नहीं पता, तो उन लोगों को भी पता हो जाना चाहिए ताकि वो शर्म के मारे किसी से नहीं पूछ सकती हैं। यह है कि ज़नो शोहर की खिलवत के मुनासिब अय्याम कौन से हैं कि हर महीने की पहली, दरमियानी और आखिरी रात हम बिस्तरी करना मकरूह है, सिवाय माह रमज़ान की पहली रात के, और उस रात हम बिस्तरी करना मुस्तहब है। हर दिन ज़ोहर के बाद मजामत करना मकरूह है। हाँ, जुमे को ज़ोहर के बाद और जुमरात को ज़वाल के वक्त हम बिस्तरी मुस्तहब है। जब आदमी सफ़र पर जाना चाहे जो कि 3 दिन से ज़्यादा ना हो तो सफ़र की रात मजामत करना, इसी तरह पेट भरा हुआ हो और ख़ास तौर पर रात के इब्तदाई हिस्से में हम बिस्तरी करना बिल्कुल सही नहीं है। नोट कर लें ख़वातीन हज़रात इस बात को। उसके बाद जब कमर ज़रा करब हो और महीने की आखिरी रातों में और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की रातों में, हफ्ता इतवार और बुध की रातों में मजामत करना मकरूह है। छोटे बच्चों की निगाहों के सामने या ऐसे लोगों के करीब जिनकी आवाज़ें ये सुन रहे हों या उन्हें देख रहे हों मजामत करना मकरूह है। ऊपर कपड़ा डाले और बग़ैर कपड़े के नंगे बदन के साथ एहतलाम के बाद मकान की छत, इन सब हालातों में मजामत नामुनासिब है। मर्द और औरत का आलूदगी को एक ही कपड़े से साफ करना पशेमानी का सबब बनेगा। किसी और औरत को जहन में रखकर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना निदामत व कराहत का सबब बनेगा। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर हम बिस्तरी करना और शर्मगाह को धोए बगैर दोबारा हम बिस्तरी करना शरअन नामुनासिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शौहर का अपनी बीवी से ये कहना कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ये अल्फाज उसके लौहे दिल से कभी महव नहीं होते। और अगर शौहर ये कह दे तो उस वक्त कंजूसी से काम ना ले वो कि अगर उसको कह देगा कि आई लव यू तो यकीन जाने उसकी ज़िंदगी भर वो उन अल्फाजों को याद रखती है और ये सदका जारिया भी है और उसकी अपने लिए भी जो है वो बहुत अच्छा है कि वो कोऑपरेशन उसको अच्छा मिलता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे हम से ज़्यादा मोहब्बत है उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी से भी ज़्यादा मोहब्बत करे। हज़रत के कौल से माखूज़ है कि बारगाह रुबूबियत में तुम में से पसंदीदा तरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी के हक़ में सबसे बढ़कर एहसान करने वाला हो और मेहरबानी करने वाला हो।
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کسی صورت میں اپنی زیب و زینت سے غافل نہ رہے، خواہ وہ گلے میں گلو بند کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ گلو بند ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، خوبصورت لگتی ہے شوہر کو بیوی، تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بھی محبتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا شوہروں کے علاوہ غیر مردوں کے لیے زینت کرنا جائز نہیں، اور وہ اگر ایسا کریں گی تو خداوند عالم انہیں آتشی جہنم میں جلائے گا۔ جو ہمارے ہاں آج کل کے رسم و رواج ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں جاتے ہیں تو خوب سج بن کے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ جو عورت گھر سے زیب و زینت کر کے نکلے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے خدا اور ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے فرشتے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پہ بھی لازم ہے کہ تم ان پہ درود پڑھو۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو گھر سے زیب و زینت کر کے نکلے، جب تک واپس نہ آ جائے تو خدا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ مرد جو اس بات پہ راضی ہو کہ اس کی بیوی زینت و آرائش کر کے گھر سے باہر جائے، وہ بے غیرت ہے، اور جو ایسے مرد کو بے غیرت کہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جنسی تسکین میں بدن کی صفائی اور دانتوں کا صاف ہونا مرغوب تر ہے، چنانچہ روایت ہے کہ قیامت کے دن عدالت الہیہ میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ طہارت و پاکیزگی ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بو سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہو اس سے خود کو پانی کے ذریعے پاک کرو اور اپنی ذمہ داری سے غافل نہ رہو، بے شک خدا اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جس کے پاس بیٹھنے سے لوگ بچتے ہوں۔ اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، فرمایا اسے ایسی چیز نہیں مل سکتی تھی جس سے وہ اپنے بال سنوار لیتا۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ گندا اور میلا لباس پہنے ہوئے ہے، فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملا کہ اپنا لباس دھو لیتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات 3 مرتبہ مسواک سے دانت صاف کیا کرتے تھے، سونے سے پہلے، بیدار ہو کر اور تلاوت قرآن سے پہلے۔ اب آپ کے پاس مسواک تو ہے نہیں، تو آپ 3 مرتبہ جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ لگے رہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کی عورت پر شوہر کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی فرما برداری کرنا، مخالفت اور نافرمانی سے گریز کرنا، اس کی اجازت کے بغیر اس کی کسی چیز کو باہر نہ لے جانا، حتیٰ کہ بغیر اجازت اس کے مال سے صدقہ نہ دینا، اور مستحب روزہ بغیر اس کی اجازت کے نہ رکھنا۔ اس طرح اگر وہ خاتون سفر کے لیے سواری کی پشت پر بھی بیٹھ چکی ہو اور شوہر اس سے آمیزش طلب کرے، اس کو بلائے حق زوجیت کے لیے، تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اس خاتون نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ کا۔ اس خاتون نے پوچھا عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا شوہر کا۔ اس خاتون نے پوچھا کیا میں بھی اپنے شوہر پہ اتنا ہی حق رکھتی ہوں جتنا اس کا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، 1% بھی وہ حق نہیں رکھتی، لیکن اس کے دل میں رہتی ہے۔ مایوسی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسلام بڑا متوازن اور توازن والا مذہب ہے۔ اس خاتون نے کہا قسم اس خدا کی جس نے آپ کو مبعوث کیا، اپنے آپ کو کسی شوہر کے حوالے نہیں کروں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاتون اپنے شوہر کو زبان سے اذیت پہنچائے، اللہ اچھے کاموں میں بھی اس کی رفت و آمد اور نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ اور ایسی عورت اگرچہ دنوں میں روزہ رکھتی ہو، راتوں کو نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہو، غلاموں کو آزاد کرتی ہو، راہ خدا میں جہاد کے لیے لوگوں کو روانہ کرتی ہو، پھر بھی آگ کے عذاب میں مبتلا اٹھائی جائے گی قبر سے۔
اور یہی حال ایک ستمگر مرد کا ہے جس نے اپنی زوجہ کو ناراض کیا، برابر کر دیا نبی نے حق جو ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت دن گزار کر رات دیکھے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، خدا اس کے نماز اور روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو عورت شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ غسل کرے، اور غسل گویا کہ غسل جنابت ہے۔ اب آپ لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، سنا کریں، بار بار سنا کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی زوجہ کے ایک نامناسب جملے کو بھی برداشت کرے، خدا اسے دوزخ سے آزادی عطا کرے گا اور جنت اس کے لیے حتمی قرار دے گا۔ 2,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، 2,00,000 گناہ محو کر دے گا، یعنی 2,00,000 درجے بڑھا دے گا، اور بدن کے بالوں کے برابر عبادت کے سال اس کے نامہ اعمال میں قرار دے گا۔ اب یہ کسی مفتی صاحبان کے سامنے اس کو بیان کر دیں تو وہ کہے گا کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ 2,00,000 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 سال کے برابر اس کے جتنے بھی یعنی مسائل ہیں اور پریشانیاں، اس کے گناہ جو ہے وہ محو ہو جائیں گے، یہ حدیث ایسے ہے، یہ حدیث ویسے ہے۔ لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ایک چھوٹا سا، جب یہ کہہ دیا کہ صدقہ جاریہ میں سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، اس کا ثواب ہے، اور کسی کو دیکھ کے منہ بنا لینا گناہ ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے لاکھوں گناہ ہیں ہمارے، وہ اس کے ذریعے ختم ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ اس کے ذریعے ختم نہیں ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے اس کے اہل و عیال گویا اس کے اسیروں کی طرح ہیں، یعنی قیدیوں کی طرح ہیں، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اپنے اسیروں کا خیال رکھتا ہو۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کو جا کر کہو کہ تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے جھکا، جس سے اس کی جڑیں ٹوٹ گئیں، پھر وہ زمین کھودتا ہوا اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عرابی نے کہا کیا اس کو اپنی جگہ لوٹنے کا حکم فرمائیں گے؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ عرابی یہ معجزہ دیکھ کر عرض کرنے لگا مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں غیر خدا میں سے کسی کو یہ حکم فرماتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بلا شک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کی اجازت دے دی۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ مرد کا حق اتنا فائق ہے کہ مرد کا سجدہ اگر حکم الہی ہوتا تو رسول اکرم جائز قرار دیتے۔ علماء اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے 21 حقوق ذکر کیے ہیں۔ بیوی پر شوہر کے حقوق، پہلا یہ ہے کہ مرد کی مرضی پوری کرے، شوہر کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرے، شوہر کے گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو کوئی چیز نہ دے، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، شوہر کی غیبت نہ کرے، نہ اس کا عیب ظاہر کرے، اپنے کو نامحرم کی نظر سے بچائے، شوہر کی پردہ داری کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے گھر میں بیٹھی رہے اور شوہر کے دوستوں سے واقفیت نہ کرے، شوہر کی اولاد پر جو پہلی بیوی سے ہے شفقت و مہربانی کرے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے شوہر پر فخر نہ کرے کہ میں بہت حسین ہوں، یہ حسن سب ختم ہو جاتا ہے۔ کسی وجہ سے شوہر محتاج ہو تو اس کو حقارت سے نہ دیکھے، شوہر کے اختیار سے باہر فرمائش نہ کرے، اگر شوہر بیمار ہو تو اس کی پوری طرح دیکھ بھال کرے، اگر شوہر فقیر یا مریض ہو جائے
تو اگر ممکن ہو تو بیوی پر لازم ہے کہ سلائی یا دیگر کوئی کام کاج کر کے اسے بھی کھلائے۔ کتنا بڑا درجہ ہے شوہر کا، اور کتنی نیک بخت بیویاں ہوں گی وہ۔ اوقات عبادت میں شوہر کی مدد کرے، بیوی کو خود بھی اپنے گھر کا کام کاج کر لینا چاہیے۔ شوہر کو اچھائی سے یاد کرے، شوہر کے لیے دعا کرے، شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن غم اور سوگ کرے۔ شوہر پر بیوی کے حقوق کے حق کے مہر ادا کرے، طاقت کے مطابق خرچہ دے، موسم کے مطابق کپڑے بنا دیا کرے۔ تیسرے دن یا جب اس کی ہمت اجازت دے تو حق زوجیت ادا کرے، ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اگر خود خوشبو وغیرہ استعمال کیا کرتا ہو تو اس کے لیے خوشبو کا انتظام کرے۔ عورت کو رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے۔ اگر ہو سکے تو عورت کے لیے خادمہ کا بندوبست کرے۔ بیوی کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حیض و نفاس اور دیگر ضروریات دین کے مسائل سکھا دے۔ عورت کو بلا وجہ ناراض نہ کرے، ترش روی اور سختی سے پیش نہ آئے، عورت سے محبت سے باتیں کرے۔ اگر طاقت ہو تو عورت کو زیور پہنائے۔ عورت کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرے جنہیں زیادہ جہیز ملا ہو۔ اگر مرد کی ایک عورت مالدار ہو اور دوسری غریب ہو تو غریب کی بے عزتی نہ کرے۔ بیوی کے رشتہ داروں سے اس طرح برتاؤ کرے جیسا کہ اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے۔ بیوی کو گالیاں نہ دے، بیوی کو رشک نہ دلائے، یعنی اس کے سامنے لونڈی کی جانب تسکین جنس کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے، بیوی پر خرچ کر کے احسان نہ جتائے۔ سفر پہ جائے تو بیوی کے لیے تحفہ لے کر آئے۔ بیوی کے مرنے کے بعد اس کے عزیزوں کے حقوق کی رعایت کا لحاظ رکھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عورت اپنے رب کے حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا نہ کرے۔ آج مختصر سا یہیں پر جو ہے ہم اختتام کر دیتے ہیں، اور ہم آ جاتے ہیں اپنا سب سے پہلے چنبل کا علاج۔ یہ ایسے اتنی مزمن بیماری ہے کہ اس میں خارش بھی ہوتی ہے، پانی بھی نکلتا ہے، اور بالخصوص کمر کی سائڈ پہ، ہاتھوں پہ بھی لال لال بڑے بڑے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو بہت مشکل سے یہ بیماری جاتی ہے، لیکن میں بہت آسان علاج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ تعالی صحت یاب ہوں گے۔ 3 چمچے دہی کے پانی کے آپ دکان سے لے لیں۔ دہی ایسا لے کر آئیں گے جس میں پانی ہو۔ 3 چمچے دہی کے پانی میں 2 چمچہ رائی ڈال کر کسی چینی کے کھرل میں اس کو اس طرح رگڑیں اور رگڑتے جائیں کہ وہ مرہم بن جائے۔ اس مرہم کو صبح شام 3 دن لگائیں، انشاءاللہ چنبل سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی جانب۔ کے صاحبہ، کبرا خاتون صاحبہ محترمہ، ٹی صاحبہ، چودھری عمران صاحب، شمع عمران صاحبہ، اس کے بعد زیڈ صاحبہ، فرزانہ صاحبہ، دانیال صاحب، گڈ تھنگ، جو بھی ہیں ہمارے صاحبہ یا صاحب، انہوں نے ریئلی اپریشیٹڈ لکھا ہے۔ حالانکہ میری باتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو اپریشیٹ کیا جائے، لیکن ایک انفارمیشن ہوتی ہے، وہ میں آپ تک پہنچا دینا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں، اپنے زندگی میں آنے کا مقصد سمجھتا ہوں۔ عثمان آفتاب صاحب، مونا رضی صاحبہ نے کامیابی کی دعا کی ہے، اللہ پاک سلامت رکھے سب کو۔ احمد صدیقی صاحب نے لکھا ہے کڑوا سچ، اور کے صاحبہ نے لکھا ہے کہ بیوی کو نڈر ہونا چاہیے۔ تو جب سچ ہوگا تو سچائی پہ بندہ ڈرتا نہیں ہے، وہ سچ اس کو بول دینا چاہیے، یا خود بتا دے، کسی کو شک میں آنے سے پہلے حال اظہار اس کے سپرد کر دے، تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا جناب،
اس کے بعد کہ صاحبہ کہ شکریہ آپ میرے کمنٹس پر مسکراتے ہیں، مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں آپ میرے مسلمان ہونے پر سوال نہ اٹھا دیں۔ میری کیا طاقت ہے کہ میں کسی کے مسلمان ہونے پر سوال اٹھا دوں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر علم نہ ہونے کے باعث اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ بھئی آپ کہ مسلمان ہونے پہ ہمیں کوئی شک ہے۔ تو لہٰذا بہرحال کیونکہ کمنٹس اتنے زیادہ تھے تو اس لیے مجھے ہنسی آئی تھی، اور میں ویسے بھی جو ہے اتنا بور انسان نہیں ہوں، جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو ہنستا بھی ہوں۔ اچھا جناب، اس کے بعد جو ہے حسن صاحب نے کہا کہ بہت ہی منفرد انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے۔ دراصل منفرد لوگوں کے لیے منفرد انداز میں ہی گفتگو کرنا پڑتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا انداز وہ قمر کون ہے جو ڈرامے نویس ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، ان کو باتیں کرنا آتی ہیں، اور وہ ان کے فالوورس بھی بہت ہیں، یقیناً آپ بھی فالوور ہوں گے ان کے۔ تو کچھ قمر ایسی نام ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ بہت خوش رکھے، اور یہ پھر منفرد انداز منفرد لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ آپ نے پھر سب کو رگڑ دیتے ہیں۔ نہیں، میرے پاس کوئی ایسا چکی یا ایسا کوئی برتن نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا وہ گھوٹنا ہو تو میں اس سے رگڑنا شروع کر دوں۔ میں تو صرف سمجھانے کی باتیں کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، میری محنت، میری تپسیا وہ پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ اس کو مل جائے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیا کریں، ورنہ ہم کیا خود دھلائی کریں گے؟ میں تو کپڑے دھونے والا ہوں، دھلائی کرتا ہوں، استری کرتا ہوں کپڑے، اور چل بھائی۔ کے صاحبہ نے چینل کی کامیابی کے لیے اور سبسکرائب کرنے مزید ہونے کے لیے دعائیں نظر کی ہیں چینل کی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح ہمارے سارے فیملی چینل کے ممبرز اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، ایک دو بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو پھر سرپرائز دوں گا۔ اب وہ کیا سرپرائز ہوگا مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ اس کے بعد کے صاحبہ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہماری محترم بھابھی جان کمنٹس کرتی تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے۔ بھئی کے صاحبہ بات دراصل یہ ہے کہ چاند تو ایک ہی ہے، 4 شادیاں ہلو ہیں، اگر انہیں آپ 4 چاند کہیں گی تو سمجھو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو محاورتاً بہرحال آپ نے استعمال کیا، میں نے اس کو مزاح میں یوز کیا، اور یہ بھی ایک بہرحال ٹیکنیک ہے کہ انسان کے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ ہی آنی چاہیے۔ ہمیشہ ایک ہی چاند تصور کیا گیا، کسی بیٹے کو، کسی ماں نے چھوٹے بچے کو یہ نہیں کہا ہوگا میرا 4 چاند، یہ کہا ہوگا میرا چاند۔ اور جب اپنے بچے کو گود میں لے کے چاند کو دکھایا ہوگا تو یہی کہا ہوگا کہ یہ چندہ ماموں ہیں، یہ نہیں کہا ہوگا کہ 4 چاند، ایک ہی ہوتا ہے چاند تو بھائی۔ اس کے بعد جناب گڈ تھنگس فرماتے ہیں کہ یقین کریں بہت خوشی ہوئی کہ کسی نے تو مردوں کے صاف ہونے پہ بات کی۔ چلیں میں نے بات کی، آپ صاف ہو گئے، میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ میں بھی صاف ہو جاؤں، صبح شام نہایا کروں، 3 ٹائم جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ کیا کروں یا مسواک کیا کروں، اپنے بالوں کو سنوارا کروں، سب کچھ کیا کروں۔ ٹھیک ہو گیا گڈ تھنگ صاحب؟ اچھا جناب زین صاحب نے کہا کہ سر چونکہ آپ سے ہمارا عزت و احترام اور انسیت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے،
इसलिए आज इतना ही कमेंट्स करूँगा कि हमेशा ही मुस्कुराते रहें। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमेशा दिन ही रहे, हमेशा रात रहे, हमेशा गर्मी रहे, हमेशा सर्दी रहे? दुआएं दें लॉजिकली कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे आंधी हो चाहे सुकून हो, चाहे बारिश हो चाहे खुश्की हो, हर दो हालतों में मुझे भी, आपको भी और मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स को, जो चैनल के फैमिली मेम्बर्स हैं, यकीनन ये घर के फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं, उन सब के लिए ये दुआ है कि हमेशा मुस्कुराते रहें। रात के टाइम पे भी, दोपहर के टाइम पे भी, 3 टाइम सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल की तरह मुस्कुराएं ज़रूर। अच्छा जी, के साहिबा आपने मुझे फाउंडर मेंबर कहा, बहुत अच्छा लगा। सूरत हाल और फैक्चुअल पोजीशन तो यही है कि मेरे कुछ अहबाब इसमें ऐसे थे कि जो आपसे पहले थे, लेकिन उन्होंने देखते थे, मैं भी हैरान होता था कि प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, चाहे कम बढ़ रहे थे उन दिनों में, लेकिन कोई ना कोई मेहरबान ऐसा प्लेबैक सिंगर की तरह पीछे है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए सामने आए। हसन साहब आए, उस्मान आफ्ताब साहब आए, दानियाल साहब आए, और आपका भी उसमें इजाफा हुआ, और जितने इजाफे हो रहे हैं बहुत खुशगवार इजाफे हैं कि इस तरीके से आप अपने फैमिली को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि ये एक तनावर दरख्त बन जाए और फिर इसके साए में सब बैठें, मज़े करें, लेकिन फलदार दरख्त, ऐसा फल नहीं, ऐसा दरख्त नहीं कि जिसके नुकसानात हों। अच्छा, उसके बाद के साहिबा ने फरमाया कि जी मैं तौबा ज़रूर करूँगी जिस दिन किसी का हक़ खाऊंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आप किसी का हक़ खाने की बात क्यों कर रही हैं कि मैं खाऊंगी, तो मैंने जो है ना वो तौबा करनी है। आपके मैंने खाना ही नहीं है किसी का हक़, दैट्स ऑल। अच्छा, उसके बाद है कि अपने उस्ताद से बेधड़क अपने जज्बात का इजहार करना क्या गुनाह है? ये तो आपके सवालात के ऊपर और टॉपिक के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और तो आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, कोई आलिम दीन हैं, वरना अपने उस्ताद से जो है वो बिल्कुल सवाल आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसके अंदर बस यही होना चाहिए कि हद अदब मलहूज़ खातिर रहे, और जो पूछा जाए या जिन जज्बात का इजहार किया जाए वो पाकीज़ा और समझने के लिए हों, तो बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। दूसरा, जनाब आली अहम सवाल किया था कि अगर औलाद कत्ल करके भी आए तो वालिदैन फिर उसके पीछे खड़े रहें, यानी सपोर्ट करते रहें, औलाद को तन्हा न छोड़े। हम एक थोड़ी सी देर के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया, अगर मैंने सरेंडर कर दिया अपने आप को तो मेरे बचत के इम्कानात हैं, और इसमें कुरान और हदीस की रोशनी में भी इसके लिए ये इरशाद फरमा दिया गया कि आप माफ़ कर दें मकतूल के वारसीन, तो बहुत अच्छा है। कलाम पाक में इरशाद अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर माफ़ नहीं करते हैं तो उसकी दियत ले लें, यानी कसास ले लें कि भाई चलें 10 लाख 20 लाख 50 लाख हम दे देते हैं। वो फिर भी राज़ी नहीं होते हैं तो उनका हक़ है कि वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए कत्ल के बदले कत्ल। तो आप इस पे राज़ी हो जाएं, कुछ ही अरसा गुजरेगा कि वो जेल में होगा, कि वो लोग ये सोचेंगे कि अब हमारा बेटा तो चला गया, ये बेचारा कैद है, इसको सज़ा हो जाएगी, चलो इसको माफ़ कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ये उसके हक़ में बेहतर है और वालिदैन के हक़ में बेहतर है। अदरवाइज़ जुर्म को छुपाना खुद मुजरिम होने की अलामत है। दूसरे ये कि नाफरमान औलाद के साथ माँ का रवैया कैसा होना चाहिए।
اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی نگاہ میں لفظ اف سے کم تر کوئی چیز ہوتی تو خدا اس سے بھی منع فرماتا. اف کم ترین آنکھ والدین ہے. اگر انسان والدین کو غصے سے دیکھے تو وہ بھی آنکھ ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی اپنے والدین کو تند نگاہ سے دیکھے، غصے سے دیکھے، خدا اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا، اگرچہ والدین نے اس پر ظلم بھی کیا ہو. والدین کی طرف سے جو غصے سے دیکھے وہ آگ کے والدین میں شمار ہوتا ہے کہ اس کو تمام جائیداد اور دولت سے آگ کر دیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملعون ہو جاتا ہے، اور جو ملعون ہو جاتا ہے وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. جو والدین کو غصے سے دیکھتا ہے تو قیامت کے روز خدا اس کو قہر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کو خدا قہر کی نگاہ سے دیکھے رحمت سے محروم ہوتا ہے. عذاب قبر اور قہر الہی اس پہ نازل ہوتا ہے. والدین کے سامنے سر جھکانے کا حکم ہے. اگر والدین مارے بھی تو اف تک نہ کرے ان کے سامنے. اندازہ لگائیں کہ قہر خداوندی سے بچنے کا انتظام دنیا سے ہی کر کے جانا پڑے گا، اور وہ ہے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا. اور جو دنیا میں والدین کو محبت سے دیکھتا ہے، اور جو دنیا میں والدین کی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو خدا اس کو بھی محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور جو والدین کو غصے سے دیکھے گا تو قیامت کے دن قہر اور عذاب الہی میں مبتلا ہوگا. ماں کی زیارت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اویس قرنی ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کو بڑی آرزو تھی. ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک دانت توڑا. اس کے بعد سوچا پتہ نہیں یہ شہید ہوا ہوگا، دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، حتیٰ کہ سارے توڑ دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابی کا درجہ دیا اور بہت محبت کرتے تھے. تو وہ اپنی ماں سے ہمیشہ اصرار کرتے تھے کہ میں مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. عاشق رسول ہونے کے ناطے زیارت کا کتنا شوق تھا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس قدر شوق زیارت کے باوجود ماں کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نافرمانی کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. آخرکار اویس نے مدینہ میں خط لکھا، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرنے کو بڑا دل کرتا ہے لیکن ماں اجازت نہیں دیتی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کے خط کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم اپنی ماں کی زیارت کر لو، یہی میری زیارت ہے. اندازہ لگائیں کہ خدا اور رسول کی نگاہ میں والدین کا مقام کتنا بلند ہے. دوسرا، ماں کی نفرین کی سزا، یعنی انکار کرنا، نافرمانی کرنا. کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جریح تھا. وہ اپنی جھوپڑی میں عبادت کر رہا تھا. ماں نے آ کر آواز دی، اس نے جواب نہ دیا. دوسری اور تیسری بار بھی ماں کو جواب نہ دیا تو ماں خفا ہو کر واپس ہوئی اور کہا کہ میں خدا سے چاہتی ہوں کہ تیری مدد نہ کرے. دوسرے دن ایک زناکار عورت نے عابد کی جھوپڑی کے پاس ایک بچہ جنا اور کہا یہ بچہ اس عابد کا ہے. لوگوں نے کہا یہ عابد ہمیں زناکاری سے منع کرتا تھا اور خود اسی کا مرتکب ہو گیا. وقت کے بادشاہ نے عابد کو پھانسی کا حکم جاری کر دیا. جب وہ تختے دار پر کھڑا تھا تو اس کی ماں آئی اور اپنا سر پیٹنے لگی. جریح نے کہا ماں یہ تیری نفرین کا نتیجہ ہے، جو تو نے مجھ سے نفرت کی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے. دیکھ لیں، سن لیں اولادیں کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ ماں کی نفرین کی وجہ سے ہے؟ جریح نے کہا اس بچے کو لے کر آؤ. لوگ اس بچے کو لے کر آئے. عابد نے دعا کی اور بچے سے پوچھا کہ تو کس کا بچہ ہے؟ قدرت الہی سے بچہ بول پڑا اور کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. اس معصوم بچے کی گواہی پر عابد کی جان بچ گئی. ایسے ہی معصوم بچہ جو ہے نا، اس کے وسیلے سے جنتیں ملیں گی. تو جریح نے اس عبرتناک واقعے کے بعد قسم کھائی کہ کبھی بھی اپنی ماں سے دور نہیں رہوں گا اور ہمیشہ ماں کی خدمت کرتا رہوں گا. ماں کی نفرین بہت جلدی اثر کر جاتی ہے، اور ماں جب تک دل سے ناراض نہ ہو اولاد پر نفرین نہیں کرتی. سخت سے سخت حالات و مصائب اور مشکلات بھی برداشت کرنے والی صابرہ ماں کی نفرین کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماں کی نفرین سے بچے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی وجہ سے انسان ماں سے غافل ہو جائے اور ماں کی باتوں کو اہمیت نہ دے. بالکل ہی بات کرنے نہ دے، یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کا مذاق اڑائے اور کہے کہ یہ بوڑھی بڑبڑ کرتی رہتی ہے، یا بیوی بچوں کے سامنے ماں کو جھاڑے. بس بعض گھروں میں
ماں باپ یہاں تک مظلوم ہے کہ اس خوف سے کچھ نہیں کر پاتے یا نہیں بولتے کہ بیٹا ناراض ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ والدین اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹے کی بیوی بچوں کے نوکر بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا دل بڑا چاہتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کریں، کسی غریب کی مدد کریں، زکوٰۃ و خمس ادا کریں، لیکن اولاد کی ڈر کی وجہ سے اپنی زبان پر کوئی بات نہیں لاتے اور نہ اظہار کر سکتے ہیں۔ کہیں موقع ملے تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اب تو اولاد جوان ہو گئی ہے، وہی بااختیار ہے۔ والدین کو کوئی بات کرنا چاہیے تو پہلے بیٹے اور بہو کا چہرہ جو ہے نا وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر ان کی طبیعت یا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو گھر میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ کچھ تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں تاکہ آرام و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ بوڑھے والدین چھوٹے بیٹے یا نوکروں کے رحم و کرم پہ زندگی کے باقی ایام گزارتے ہیں۔ کیا یہی انصاف ہے؟ یہی احسان کا بدلہ ہے؟ اب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کا حق، کہ تمہیں باپ کا حق جاننا ہو تو جان لو، وہ تمہاری اصل ہے اور تم اس کی فرع ہو، اور جان لو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ بس جس وقت اپنے اندر ایسی نعمتیں دیکھ لے کہ تم خوش ہو جاتے ہو اور وہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہیں، تو اس پر خدا کی حمد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ حضرت امام محمد باقر نے سدید سے فرمایا کہ کیا بیٹا باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ سدید نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا بیٹا باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 صورتوں میں بیٹا باپ کا حق ادا کر سکتا ہے، کہ باپ کسی کا غلام ہو، بیٹا خرید کر آزاد کر دے، اور نمبر 2 باپ پر قرضہ ہو، بیٹا اس قرضے کو ادا کر دے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا باپ کا نام لے کر نہ پکارے۔ استغفر اللہ، ایسے میں نے بیٹے دیکھے ہیں جو اپنے باپ کے نام لیتے ہیں، ایسے خطوط لکھے ہیں جہاں پہ اپنے باپ کا نام لکھ کر خطوط لکھے ہیں۔ یہ کافی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 میں ہے کہ بیٹا باپ کا نام لے کر نہ پکارے، اس کے آگے نہ چلے، اس سے پہلے نہ بیٹھے، اور باپ کے لیے لوگوں کے دشنام اور بدنامی کا سبب نہ بنے۔ باپ کا حق ادا کرنا اولاد کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا سر چشمہ باپ ہے۔ اولاد کا وجود اور زندگی کی تمام نعمتیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ جب ہر شے، یہاں تک اولاد کا وجود بھی باپ کے مرہون منت ہے، تو باپ کا حق کس طرح ادا ہو سکے گا؟ ہاں، اگر باپ کو غلامی سے آزاد دلائے اور باپ کے قرضوں کو ادا کرے تو کسی حد تک باپ کا حق ادا کر ہو سکتا ہے۔ غلامی کا دور تو گزر چکا ہے، اب صرف باپ کے قرضہ جات ہی انسان ادا کر سکتا ہے۔ قرضہ جات میں واجبات سارے شامل ہیں۔ باپ کے ذمہ جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، خمس ہے، صلہ ارحام اور لین دین وغیرہ سب واجب الادا ہیں کہ ان کو ادا کرے۔ باپ نے اپنی زندگی میں جو بے حساب احسانات اور اولاد پہ کیے ہیں، ان کے بدلے میں واجبات کو ادا کرنے کا مکمل حق تو ادا نہیں ہوگا، تاہم اس کی کوشش کرنے والوں میں سے شامل ہو سکتے ہیں، اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ باپ کا احترام کرنا اولاد پر ایک اہم حق ہے، یہاں تک کہ اولاد کے لیے ایسی بات یا کام کرنا بھی حرام ہے کہ جو والدین کی بدنامی کا باعث بنے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر سب سے بڑا حق اپنے باپ کا ہے، جس طرح عورتوں پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ احادیث کثیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باپ کو اولاد پر 4 ایسے حق حاصل ہیں، کسی اور کو ایسا حق حاصل نہیں۔ نابالغ بچوں پر ولایت اور حق کے تصرف صرف باپ کو حاصل ہے۔ باپ جیسا چاہے ان کے اموال میں تصرف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کا نکاح بھی اپنی ولایت پر کر سکتا ہے کہ ولی وہ بنتا ہے، اور بچی کے بالغ ہونے پر اس کی تزویج کا اختیار باپ ہی کو حاصل ہے کہ اس کی شادی کی جو ہے نا وہ کرے اس کی۔ نمبر 2 کہ باپ جب چاہے بغیر اجازت بیٹے اور بیٹی کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 اگر باپ بیٹے کا مال چوری کرے، اگرچہ حرام اور اس پر قرضہ ہے، لیکن باپ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر ماں چوری کرے تو اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ بڑے بیٹے پر واجب ہے، جبکہ ماں کے واجبات کے بارے میں اختلاف تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باپ کی قضا نمازیں اور روزے جو ہے وہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے، جبکہ ماں کے واجبات پر جو ہے وہ
کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, پھر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو مستحکم عطا فرما, اور اسرائیل اور جموں کشمیر میں جو دشمنان ہیں اور جو مسلمانوں کو جہاں جہاں قتل و غارت گری کا بازار کر رہے ہیں, اللہ پاک سب کو تہو تیگ کر دے, برباد کر دے, اور مسلمانوں میں غیرت ایمانی پیدا فرمائے. اسی کے ساتھ جو ہے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور شیئر کر کے.